अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा नूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अपने प्लेटफॉर्म हीलो मेडिकेशिया पर खुश आमदीद कहती हूँ। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइमली पहुँचती रहें और आपका नॉलेज और आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो अपग्रेड होता रहे। आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरे ऑलरेडी सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे होते हैं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग हो रही होती है, कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जो टॉपिक्स हों वो हमारी डेली लाइफ रिलेटेड हों ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे कि अगर आप उन स्पेसिफ़िक एरियाज़ में लैकिंग कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाए और आप अपने आप को कोप कर सकें, अपने आप को उस स्पेसिफ़िक बिहेवियर को आप करेक्ट कर सकें और अपने आप को जो है आप ऑप्टिमल फंक्शनिंग की तरफ लेकर जाएं। ठीक, जैसे मेरा लास्ट टॉपिक था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी जेलसी के ऊपर। तो उसके ऊपर मुझे पर्सनल इनबॉक्स में हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है हमें मैसेजेस रिसीव हुए थे कि जेलसी के साथ हमने एंगर के ऊपर भी डिस्कशन की थी, तो एंगर को ज़रा डिटेल से बताया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एंगर एंड रिसेंटमेंट का, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में एंगर एंड रिसेंटमेंट का कहीं ना कहीं पर शिकार होते हैं। पूरे 24 आवर्स में मिनिमम हम 2 से 3 घंटे जो अपनी लाइफ के क्वालिटी टाइम होता है उसको हम एंगर और रिसेंटमेंट में वेस्ट कर देते हैं। तो आज की हम बात करेंगे कि एंगर और रिसेंटमेंट एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरह से हमें ओवरऑल हमारी लाइफ को डिस्टर्ब किए रखता है, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हो, हमारी इमोशनल हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप्स हों, किस तरह से हमें डिस्टर्ब करता है। और हम इसकी रूट कॉजेज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि इसकी क्या रूट कॉजेज़ हैं और हम इन रूट कॉजेज़ को कैसे हम कट कर सकते हैं, कैसे इनके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओवरऑल जो पर्सनालिटी फंक्शनिंग है उसके लिए ये स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं। ये एरिया कुछ ऐसा है जो हमारे डिसऑर्डर्स को लीड कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम टाइमली इन स्पेसिफिक एरियाज़ को कोप कर लें, इनके ऊपर हम काम कर लें तो हमें डिसऑर्डर्स की तरफ लीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े या हम लीड भी नहीं कर सकते डिसऑर्डर्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगर के ऊपर। ठीक है, एंगर क्या होता है? एंगर एक्चुअली हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, एक इमोशन है। ठीक है, जिससे हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं इमोशंस के ऊपर के पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन होते हैं। तो एंगर भी हमारा नेगेटिव इमोशन है लेकिन ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल रिस्पॉन्स किस में है कि जब हम किसी पेन में होते हैं, हम कोई फ़ियर फील कर रहे होते हैं। फ़ियर किस चीज़ का होता है? फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है या फ़ियर ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। वो जब हमें एक तरह से फीलिंग आती है तो और पेन भी बीच में शामिल होता है तो हम एंगर शो करते हैं। ठीक है, और वो एंगर कभी कभी पॉजिटिव अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। अच्छा कैसे होता है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वो काम नहीं कर रहे या डिस्टर्ब कर रहे हैं तो टीचर उनको गुस्सा करेंगे, एंगर अपना शो करेंगे, तो वो पॉजिटिव होगा कि वो उन स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से जो वर्क प्लेस के ऊपर कोलीग्स होते हैं वो अगर अच्छी तरह से जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे अपने किसी प्रोजेक्ट पे, अपने किसी टास्क के ऊपर, तो उनके भी जो हेड होंगे, जो बॉस होंगे, वो अगर उनको गुस्सा करेंगे, अपना एंगर शो करेंगे तो वो उनके लिए पॉजिटिव होगा कि वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। अब नेगेटिव एंगर क्या होता है कि जिसमें आप प्रेडिक्शन ये होती है कि जिसको आप एंगर शो कर रहे हैं वो आपका हरीफ भी बन सकता है। ठीक है, राइवलरी के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ पे फिर इस तरह से फीलिंग आती है कि ये शायद आपको जानबूझ के नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या आपकी जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो एंगर होता है वो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में शो होता है और फिर हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है अपने एंगर को
ڈیلیور کرتے ہیں، اپنے اینگر کو ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اینگر کو بول کر وربلی ایکسپریس کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاموش رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں توڑ پھوڑ کرنا اس طرح سے اپنا اینگر شو کرتے ہیں. اور جب ریلیشن شپس میں اینگر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے وہ پھر وہاں پر ہاتھا پائی کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اینگر کو ڈیلیور کرنے کا، اینگر کو ایکسپریس کرنے کا. ٹھیک ہے، اینگر ہمارے سوشل بیہیویئر پہ اور ہمارے تھاٹس پر کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہم اگر کسی سے غصہ ہیں تو ہم آٹومیٹکلی جو ہمارا بیہیویئر ہوگا اس کی بیسس پہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ فنکشننگ کرنے لگ جائیں گی. وہ فنکشننگ کیسے کریں گی کہ ہم ہر چیز کو ازیوم کریں گے. ٹھیک ہے، ایک انسیڈنٹس کے اندر آپ کی فیملی کے اندر اگر کسی نے آپ کو کوئی جو ہے وہ ایسی بات کی ہے جس سے آپ کو غصہ آ گیا ہے، ایگریسونیس آپ نے شو کی ہے، تو اس کے بعد بجائے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنے کے آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹس چلتی رہیں گی. آپ سیلف ازمپشنس کرتے رہیں گے، خود سے آپ اسیسمنٹس کرتے رہیں گے کہ ہاں اس نے اگر یہ بات کی ہے تو فلاں چیز کا بدلہ لینے کے لیے فلاں میری بات اس کو پتہ تھی، میری ویکنس پتہ تھی، اس لیے اس نے مجھے جو ہے وہ ڈرانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے ذہن میں سوچیں آتی ہیں نا، یہ ہماری سیلف ازمپشنس ہوتی ہیں، سیلف اسیسمنٹس اور ایویلیویشنس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے غصے کو مزید خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے دونوں پارٹیز جن کے بیچ میں کانفلکٹس ہے، جن کے بیچ میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، بیٹھ کے بات ڈسکس کریں، اپنے اپنے پوائنٹس رکھیں، اپنی اپنی ایکسپلینیشنز دیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو سامنے والا پرسن ہوتا ہے اس کے ہمیں بیک مائنڈ کا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بیک مائنڈ میں کیا ہے، وہ کس سچویشن میں ہے، وہ اس اسپیسیفک ٹائم میں کیا فیل کر رہا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات کو غلط پرسیو کر لیتا ہے، اس کو غلط سائڈ پہ لے جاتا ہے، نیگیٹو وے میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ آگے سے اس طرح سے نیگیٹیولی رسپانس کر دیتا ہے، اپنا ایگریسونیس جو ہے وہ شو کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں، جیسے میں نے شروع کی ویڈیوز میں بتایا، کہ ہمیں اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یا جو کمپلیمنٹ میں دینے جا رہا ہوں یا جو ریمارکس میں پاس کرنے جا رہی ہوں وہ سامنے والے کو پسند آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا اس کا مائنڈ کیسا ہوگا، یا اس کی سچویشن کیسی ہوگی، وہ مینٹلی جو ہے وہ ہیلدی ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ اس بات کو، اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو کیسے کنوے کر سکتے ہیں. جیسے آپ چھوٹا سا ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں، فلاورس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی اتنی ٹیک اوور کر رہی ہے، فون کے اوپر آپ وائس میسیج ڈیلیور کر سکتے ہیں تاکہ وہ بندہ اگر اس ٹائم پہ غصے میں ہے تو، کیونکہ موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ غصے میں وہ رسپانس نہیں کرتے، سیل فون کی کالز اٹینڈ نہیں کرتے، میسیجز چیک نہیں کرتے، اور جب وہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، غصہ ان کا کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ میسیجز کو پڑھتے ہیں، غور سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وائس نوٹس کو سنتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی طریقے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم آگے مینجمنٹ میں بھی بات کریں گے کہ کیسے اینگر کو آپ مینیج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو آپ اپنی لائف میں آہستہ آہستہ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں. اینگر کی، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ روٹ کازز بھی ہوتی ہیں، اور آج ہم جو روٹ کازز پہ بات کریں گے وہ 4 روٹ کازز ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فیئر ہوتا ہے. ہم اینگر کیوں شو کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے انٹرنلی کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. وہ خوف کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی چائلڈ ہوڈ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، جیسے بہت سارے جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں بچوں کے، فزیکل ابیوز ہوا، ایموشنلی ابیوز ہوا، سیکشول ابیوز ہوا. تو اس طرح کے جو ابیوزز ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پاسٹ لائف میں، ہمارے چائلڈ ہوڈ لائف میں،
یا اس کے علاوہ جو اور بھی انسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خوف جو ہے وہ ایک طرح سے پین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو ہمیں اینگر بھی اسی وجہ سے ہم شو کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سامنے سے جو اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں یا ایک سنگل انڈیویجول بھی ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں اس طرح سے پنچ کر جاتی ہے کہ ہم پاسٹ لائف کے ہمیں فلیش بیکس آنے لگ جاتے ہیں اور ہم اسی طرح سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے نہیں کر سکے یا ہم نے اس وقت کیا ہو. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی ٹریجڈیز ہوتی ہیں جب ہم نہیں ریٹیلیٹ کر پاتے, اس کے اوپر ہم اپنا ریئیکشن نہیں دے پاتے, تو ہمیں بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت اس انسان کو جو ہے وہ رسپانس دیا ہوتا, اس کو میں نے جواب اچھے سے دیا ہوتا تو اتنا زیادہ معاملہ نہ ہوتا یا آج مجھے دکھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو لوگ نہیں رسپانس کر پاتے وہ آنے والے ٹائم میں یا کرنٹ سچویشن میں جب ان کے ساتھ کوئی ایسی ہیپننگ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پھر اس طرح سے ریٹیلیٹ کر کے اپنا پاسٹ والا بھی جو غصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برن آؤٹ کرنا, وہ اس طرح سے پھر شو کرتے ہیں اور وہاں سے پھر بات جو ہے اور زیادہ خراب ہونے کی چانسز ہوتے ہیں. سیکنڈ جو روٹ کاز ہے وہ ہے شیم فل کی. ٹھیک ہے, شیم فل کی کیسے کیا ہے یا کیوں اس کی یہ وجہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں جن کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ سے ہی یا تو گھر سے نگلیکشن ان کو مل رہی ہوتی ہے یا جو ان کا سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں ان کو کوئی ان کی ویکنس مل جاتی ہے تو ان کو جو ہے وہ بلی کیا جا رہا ہوتا ہے, ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو شیم والی فیلنگز ہوتی ہیں نا, ان کو بھی سپریس کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک اینگر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ کنسسٹنٹلی کافی ٹائم سے اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, اپنے ہی اندر وہ یہ ساری چیزیں دبائے رکھتے ہیں اور وہ شیم فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو وہ شاید ہمارا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی شیم والی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو بھی دبانے کے لیے ہم اکثر اینگر شو کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری جو کور فیلنگ ہے, جو کور ہماری ویکنس ہے, ہماری شیم فل ہماری گلٹ فیلنگ ہے, وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے, بے شک کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی خطا ہوتی ہے تو کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا, جانے انجانے میں کسی نہ کسی سے ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر بجائے لوگوں کو ان کا کرٹیسزم کرنے کا, اس کا مذاق اڑانے کے بجائے انہیں چاہیے کہ اس انسان کو ایک ایموشنل, ایک سوشل سپورٹ دیں تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھار سکے اور وہ آگے بڑھ سکے, اپنی سوسائٹی میں, اپنے سرکل میں موو کر سکے. تھرڈ روٹ کاز ہوتی ہے بیٹریل کی, یعنی کہ دھوکہ کھانا. ٹھیک ہے, جب انسان اپنی لائف میں پرسسٹنٹلی دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے, چاہے اس کے اپنے فیملی ممبرز میں سے اس کو کسی نے دھوکہ دیا ہے, چاہے اس کے فرینڈز میں سے دیا ہے, ورک پلیس پہ کہیں پہ بھی اس کو دھوکہ ملا ہے اور اس دھوکے نے اس انسان کو بہت شدید قسم سے ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈلی ان کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جس انسان نے دھوکہ دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی اگر اٹیچمنٹ والی فیلنگز ہیں تو غصہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ انسان پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ آگے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. اگر کوئی انسان اس کو یہ بھی کہے کہ تم میرے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو, تم میرے ساتھ بات شیئر کر سکتے ہو, تو اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹریل کے خوف سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انسان بھی تب بھی غصہ شو کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں, اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش نہ کریں یا اس کو جو ہے اس کی ویکنس کوئی ان کے پاس نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, اینگر کی جتنی بھی روٹ کازز ہوتی ہیں اس میں سب کے ساتھ جو ہے وہ ویکنیسز, جو ہماری انر ویکنیسز ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہماری انر ویکنیس
کسی بھی سچویشن میں لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اور اگر آ جائے تو وہ پھر اس انسان کو ایک طرح سے غصہ ہوتا ہے، اور وہ غصہ اس کو ان لوگوں سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا وہ غصہ اس کو اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویکنس اس نے کیوں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. ٹھیک ہے، تو نمبر 4 پہ جو ہے روٹ کاز ہے اینگر کی، وہ ہے سیلف رائٹیسنس. ٹھیک ہے، سیلف رائٹیسنس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی گیدرنگ میں، کسی گروپ میں بیٹھ کے، فرینڈس آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی ریلیجیس ڈسکشن ہو رہی ہے، کسی سیلیبریٹی کی ڈسکشن ہو رہی ہے. جیسے کرکٹ کا جو سیزن ہوتا ہے تو اس کے اوپر، میچ کے اوپر، پلیئرس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آبویسلی ایک انسان ایگری کر رہا ہوتا ہے، دوسرا انسان ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے، یا گروپ میں اس طرح سے پھر پارٹیشن بن جاتی ہے. آدھے لوگ ایک انسان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ دوسرے انسان کو. تو وہاں پر بھی اینگر شو ہونے لگ جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز یا دونوں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، دونوں گروپس ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بات کو ایکسیپٹنس ملے، اور دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو ایکسیپٹنس ملے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو، اپنی انر جو ایموشنز ہیں ان کو انوالو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جسٹ ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں. جنرل ڈسکشن میں آرگیومنٹس کے اوپر اپنی بات منواتے ہوئے وہ اینگر شو کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ پھر بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک اتر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھیں اینگر کی روٹ کازز تھیں جو کہ ہمیں ہماری لائف میں کہیں نہ کہیں پہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہو اس طرح کی کوئی روٹ کاز، اور اس سے اگر آپ نے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کانسیکوینسز فیس کیے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اینگر کو ڈیل کیا، تاکہ ہمارے جو باقی ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، وہ بھی اس آپ کی والی اسٹریٹجی سے سیکھ سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں ریسنٹمنٹ کے اوپر کہ ریسنٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا اینگر کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اینگر شو کرتے ہیں، اپنا غصہ شو کرتے ہیں، تو آبویسلی ہم جس بھی سچویشن میں ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بھی اپنا غصہ شو کرتے ہیں، اسپیشلی فیملی میں، فرینڈس کے ساتھ، ریلیٹیوز میں، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوتا ہے. تو ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ غصے کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ناراضگی کا بھی ہو سکتا ہے. تو ریسینٹمنٹ ایکچولی ناراضگی کو کہتے ہیں، کہ ہم اپنے اندر ایموشنز کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کے کاؤنٹر کر کے اپنے حد تک رکھتے ہیں یا ہم ڈسپلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب اگر آپ کو گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑے بہن بھائی سے، تو آپ کچھ دیر کے لیے آپ کو بھی برا لگتا ہے، تو آپ ناراض ہو جاتے ہو، آپ شاید کھانا چھوڑ دیتے ہو، بات کرنا چھوڑ دیتے ہو، یا گھر سے باہر چلے جاتے ہو کچھ دیر کے لیے، فون آف کر دیتے ہو، مطلب ایک طرح سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یا ری ایکشن شو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ناراضگی جو ہوتی ہے، جو ریسینٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے اس اینگر والے جو سچویشن ہوتی ہے اس میں جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اوور آل سچویشن میں، جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں وہ ریسینٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس ایموشن کا رزلٹ، اینگر کے ایموشن کا جو رزلٹ ہے وہ ریسینٹمنٹ ہے، ناراضگی ہے. ناراضگی جو ہے وہ اگر ہم کسی کے سامنے شو نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، تو وہ ہمارے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر تک رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں ایک طرح سے مینٹل النس کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مینٹل النس کی طرف کیسے لے جاتے ہیں یہ ہم آگے بات کریں گے. جو ریسینٹمنٹ ہوتی ہے وہ بعض اوقات ان ایکسپریسیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اسپیشلی جب فرینڈس میں آپ سے جو ہے وہ کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے منہ سے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل فرینڈس میں کسی نے کوئی نئی چیز لیا، نیا ڈریس لیا ہے، نئی رسٹ واچ لیا ہے، نیا فون لیا ہے، نئے شوز لیے ہیں، کچھ بھی نیو لیا ہے، تو وہ اوبویسلی فرینڈس میں آ کے بہت ایکسائٹیڈ ہو کر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ میرا یہ جوتا کیسا لگ رہا ہے، میرا یہ ڈریس کیسے لگ رہا ہے، میری جینس کیسی لگ رہی ہے، ٹی شرٹ کیسی لگ رہی ہے، وہ پوچھتے ہیں. تو کبھی کبھی جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ مذاق میں کچھ اس طرح کی کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کیونکہ پرسن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا ہوتا ہے
اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے شاید بہت اچھے کمپلیمنٹس ملیں کہ تم نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے، تم پہ سوٹ کر رہا ہے، تم ہینڈسم لگ رہے ہو، اس طرح کی کمنٹس وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ فرینڈس اس کے بہت کلوز فرینڈس ہیں اور وہ اس کی پرسنالٹی کو جانتے بھی ہیں، تو وہ اس کو اگر مذاق میں کوئی مطلب اس طرح کا لو لیول کا کوئی کمنٹ اس کو پاس کر دیں گے تو وہ شاید ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو وہ انٹرنلی کمپلیمنٹ جو ہے، وہ کمنٹ جو ہے وہ برا لگ جائے تو وہ وہاں پر ان کے سامنے شو نہیں کرے گا، وہ اپنے تک ہی رکھے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ فرینڈس جو ہیں وہ ان کو اگر کسی کی ویکنیس بھی مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس اپنے فرینڈ کو جو ہے وہ بار بار اسی ویکنیس کے ساتھ جو ہے وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو اس پرسن کے اندر وہ پھر فرسٹریشن بلڈ اپ ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں بھی اریٹیشن ہوتی ہے وہاں ساتھ میں فرسٹریشن ہو جاتی ہے، اور جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو وہ باہر کیسے نکلتی ہے؟ غصے کی طرح. ٹھیک ہے، اینگر کی شیپ میں نکلتی ہے. اور جب اینگر ہوتا ہے تو آبویسلی اس کے ساتھ اور بہت سارے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پھر ریسینٹمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصہ کر دینے کے بعد پھر ہمیں خود بھی برا لگتا ہے کہ ہم نے ایسی بات کیوں کی ہے، ایسے ہم نے کمنٹس کیوں دیے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم خود جا کے سوری کرتے ہیں اس پرسن سے جس کو ہم نے غصہ کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ ریسینٹمنٹ، وہ ناراضگی وہاں سے ختم ہو سکے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اینگر اور ریسینٹمنٹ کا آپس میں یہ ریلیشن شپ ہے کہ ایک ریئیکشن ہے، ایک ایکشن ہے اور دوسرا ری ایکشن ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بوسٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات جیسے ریلیشن شپس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے اگر کوئی بات غصے میں کہہ دیا تو وائف جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی، ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گی، خاموش ہو جائے گی اور چپ چپ رہ کے کام کرے گی. تو وہ اس کے اندر وہ چیز بلٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر اپنی وائف کو ڈانٹنا، ہر چیز کے اوپر کرٹیسائز کرنا، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہنا، نقص نکالتے رہنا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ جو بیچاری وائف ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہ تو جواب دے سکتی ہے، نہ غصہ شو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ غصہ شو کرے گی تو اس کے اوپر بھی اس کو ہسبینڈ سے جو ہے وہ لان تان ہوتی ہے یا اور زیادہ اس کو نیگیٹو کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. تو موسٹلی عورتیں جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے ایموشنز کو، اس طرح کے ایکسپریشن کو سپریس کر دیتی ہیں. انٹرنلی جب وہ اپنے اندر بات رکھتی ہیں، گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں، گھٹ گھٹ کے روتی ہیں، اکیلے میں روتی ہیں، تو وہ ان کو پھر مینٹل النس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کے ایموشنلی وہ بہت زیادہ ڈرین ہونے لگ جاتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو پھر پرابلم فیس ہونے لگ جاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریسینٹمنٹ کے سائنس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم ریسینٹمنٹ والے فیز میں ہیں یا ہمارے جو سرکل میں ہیں جن کے ساتھ غصہ ہم ہوئے ہیں یا انہوں نے اگر غصے والی سچویشن کو فیس کیا ہے تو وہ ریسینٹمنٹ والی فیز میں ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ایک سائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس سچویشن کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سچویشن سے ریلیٹڈ جو اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس اسٹرانگ ایموشن کون سا ہوتا ہے؟ اینگر والا ایموشن ہوتا ہے، اور اس کے آفٹر افیکٹس جو ریسینٹمنٹ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بار بار اس سچویشن میں فلیش بیک کے تھرو ہم جاتے ہیں. اس سچویشن میں وہ ساری چیزیں، اور جس انسان نے غصہ کیا ہوتا ہے اس کے ہم جتنے بھی باڈی جیسچرز ہوتے ہیں، اس کی ٹون ہوتی ہے، اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اس کا جو اوور آل اپیرنس ہوتا ہے ہم اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے ہم اور زیادہ ناراضگی کو بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، ناراضگی کو اور زیادہ اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ وہ پرسن اگر اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے ہمارے پاس سوری بھی کرنے آ جائے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے یا ہم اس سے بات نہیں کرتے، یا ہم کبھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپیرنٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن ہمارے اندر وہ اسٹل ناراضگی والے فیلنگز رہتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک ایموشن ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اگر گلاس ٹوٹ گیا ہے تو اس کو آپ دوبارہ جوڑ نہیں سکتے. اگر جوڑنے کی کوشش بھی کریں تو یا تو آپ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں یا پھر اس کے اندر جو کریک ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو
ایلفی کریں, اس کو آپ گلو کریں, کسی طرح سے بھی جوڑ لیں, لیکن اس کے اندر کریک وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہے گا, نشان رہے گا. تو ریسینٹمنٹ بھی ایسا ہے کہ آپ چاہے جتنا بھی کسی کے ساتھ برا کر کے, اس کو جتنا بھی ڈیگریڈ کر کے, ڈس گریس کر کے, اس کو ڈس رسپیکٹ کر کے, پوری دنیا کے سامنے ڈس رسپیکٹ کر کے, اس کے اکیلے تنہائی میں آ کے اس کو اگر آپ ایک لفظ سوری کا کہیں گے نا, تو وہ کبھی بھی اس کو آپ ویسے پہلے جیسا نہیں پا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی انسان ٹوٹ چکا ہے, انٹرنلی اس کی جو سول ہے وہ اس پہ وونڈز لگ چکے ہیں. اگر آپ سوری بولیں گے تو اس سے صرف وہ کریک فل ہوگا, لیکن وہ نشان کبھی بھی نہیں جائے گا. تو ہمیں اس وجہ سے, جیسے میں ریپیٹیٹیولی اپنے ویڈیوز میں, اپنے ڈسکشنز میں کہتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بہت بار اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم لفظ بولنے جا رہے ہیں وہ لفظ کتنے زیادہ ہیوی ہیں, یا وہ کس طرح سے اگلے بندے کو فیل ہوں گے, وہ پھول کی طرح اس کو لگیں گے یا اس کو منہ کے اوپر تھپڑ کی طرح لگیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ناپ تول کے ساتھ اپنی زندگی میں اپلائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے ہیں سائنس کی. سیکنڈ سائن ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کی ہم صلاحیت جو ہے وہ کھونے لگ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم وہ کانفلکٹنگ سچویشن میں سے نکل سکیں یا اس کو ہم بھلا سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں لوگوں کے, وہ ہماری آنکھوں میں پرنٹ رہتے ہیں, جسچرز رہتے ہیں, پھر ہمیں پچھتاوا بھی ہوتا رہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو جو ہے وہ منہ پر جواب کیوں نہیں دیا, اس سچویشن میں میں نے یہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچویشن جب کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بالکل خاموش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ایک تو شوق والی فیز میں ہوتے ہیں, ہمیں ایک دھچکا لگا ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ اس شوق فیز کی وجہ سے ہم کچھ بول نہیں پاتے. ٹھیک ہے, ہمارے بے شک ذہن میں ہزاروں باتیں آ رہی ہوں, ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنز جو ہیں, ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ سرکولیشن میں آ رہا ہو, تو اس کی وجہ سے ہم نہیں کچھ بھی کہہ پاتے, یا ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم اس اسپیسیفک سچویشن میں, اس ہجوم میں کھڑے ہو کر اس انسان کو یہ کہہ سکیں کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کانفیڈنس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے, کتنا ہم بولڈلی اپنے لیے سٹینڈ لے سکتے ہیں. تو یہ پھر ہمیں پوری زندگی کا جو ہے وہ ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ کاش میں نے اس جگہ پہ بولا ہوتا, کاش میں نے کچھ ہمت دکھائی ہوتی, کاش میں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا ہوتا. تو یہ جو کاش والا جو لفظ ہے نا, یہ ہماری ریسینٹمنٹ کو اور زیادہ بوسٹ کرنے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں بھی جب ٹینشن بڑھنے لگ جاتی ہے تو ہماری ریسینٹمنٹ شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کی ایک ایگزامپل دی, اسی طرح سے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ کبھی کبھی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے. جیسے فیملیز کے اندر فادر ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے اسپیسیفکلی جو بیٹے ہیں وہ سیدھے ٹریک پہ رہیں. ٹھیک ہے, سیدھے ٹریک پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسپلن رہیں, صبح پراپرلی جو ہے وہ اسکول جائیں, کالج, یونیورسٹی, جو بھی مطلب جس ایج میں ہیں, جو بھی ان کا ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے اس کے اسپیسیفک جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں, جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں, اور گھر میں بھی ٹائم دیں, گھر کی بھی ذمہ داریاں پوری کریں, شام کو جو ہے وہ ٹائملی گھر واپس آ جائیں, غلط کمپنی میں نہ جائیں. اس طرح کی فادر جو ہیں بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں بیٹوں کے لیے, کیونکہ ان بیٹوں نے پھر آگے چل کر جو ہے وہ فیملیز کی رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے. تو موسٹلی جو میں نے اپنے بھی ایکسپیرینس کیے ہیں, جو میرے پاس بھی کلائنٹس آتے ہیں یا میرے اپنے بھی نیٹ ورک میں, سرکل میں جو میرے فرینڈس بھی ہیں, وہ بھی اکثر اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ان کی بعض اوقات جو ہے وہ فادر فگر کے ساتھ جو ہے ان کی اکثر کانفلکٹس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جب ہمارے ریلیشن شپس بھی ٹینس رہیں گے اور ہم اس جگہ پہ, اب اوبویسلی فادر کے سامنے تو آپ جواب دے نہیں سکتے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے فادر کی اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے ہمارے اندر. یہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اس جگہ پہ ہمیں چاہے جتنا بھی طوفان جیسا غصہ آ رہا ہو, ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جب ہم وہاں پہ نہیں بول پاتے تو ہم اندر ہی اندر ناراض ہوتے رہتے ہیں اپنے فادر کے ساتھ. وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے, اپنی بہنوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے, اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے کہ ابو نے ایسے بولا, انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا, اتنا غصہ کیا ہے. مطلب اس طرح کی جو کمپلینس ہوتی ہیں تو وہ فادر سے ڈائریکٹلی نہیں کریں گے, فادر کے ساتھ شاید وہ ناراضگی رکھیں, دل ہی دل میں ناراضگی رکھتے ہیں لیکن سامنے سے ملتے رہتے ہیں. تو وہ پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ ناراضگی ان دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ کریٹ کر دیتی ہے, اتنا گیپ کہ وہ اگر قریب بھی آنا چاہیں تو وہ نہیں آ پاتے. ٹھیک ہے, اسپیشلی جو بیٹا ہوتا ہے وہ ابھی اگر کوشش کر لے 5 سالوں بعد, 10 سالوں بعد, 15 سالوں بعد, یا جب اس کی اپنی اولاد ہو جائے, اس کو ریئلائز ہو جائے کہ میں نے بلا وجہ ابو کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ غلط میں نے ناراضگی رکھی. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اس وقت کوشش بھی کرے واپس قدم بڑھانے کی اپنے فادر کی طرف تو وہ نہیں کر پاتا. جو کچھ بھی کر لے اس کے اندر سے وہ گلٹ والی فیلنگز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سائنس تھے ریسینٹمنٹ کی. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے بھی اگر اپنے ان اسپیسیفک ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی ریسینٹمنٹ, کوئی ناراضگی اپنے اندر رکھی ہوئی ہے تو اس کو ایز سون ایز پاسبل اپنے اندر سے نکال دیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے اندر سے نکالیں گے, کیونکہ آپ اندر رکھیں گی تو وہ نیگیٹیولی آپ کو افیکٹ کرتی رہے گی, نیگیٹیو انرجی آپ کے اندر رہے گی اور آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ بھی نیگیٹیولی ہی پروسیس کریں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال دیں گے, نیگیٹیو ایموشنز نکال دیں گے, نیگیٹیو انرجی نکال دیں گے, پازیٹیو رہیں گے, تو پھر پازیٹیولی آپ اپنی لائف میں بیلنس رہیں گے. ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ, اس پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی سے ریلیٹڈ میری جو لاسٹ ویڈیو تھی ہوپ, ہیپینس اینڈ ہیلنگ کی, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی. اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کہ آپ اپنے اندر سے نیگیٹیو ایموشنز اور یہ اس طرح کی اینگر اور ریسینٹمنٹ اور جیلسی جیسے جو ایموشنز ہیں یہ آپ اپنے اندر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں, کیسے آپ نیگیٹیو انرجی کو ختم کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریسینٹمنٹ جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا اور کچھ دیر پہلے ہی بتایا کہ اینگر جو ہے وہ ایک ایکشن ہوتا ہے, ایک ہمارا نیچرل ایموشن ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی اسٹیمولس سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے کاؤنٹر ری ایکشن میں ہم ریسینٹمنٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینگر اور ریسینٹمنٹ جو ہے وہ دونوں ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. کیسے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ ہم, جیسے میں نے بات کی کہ ہماری اتنی زیادہ کانفلکٹس آ جاتے ہیں ریلیشن شپس میں, اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے کہ ہم فارگیونیس کی طرف بھی اگر جانا چاہیں تو ہم اپنے اندر سے وہ چیز نکال نہیں پاتے. ٹھیک ہے, وہ دکھ, کیونکہ ہم بار بار اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, فلیش بیک میں جاتے ہیں اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ. وہ اسٹرانگ ایموشنز جو اس وقت فیس ہوتے ہیں وہ ہم بار بار سوچ کے فلیش بیک میں جا کے ہم اپنے اندر وہ چیزیں اتنی زیادہ اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اگر وہ انسان معافی مانگنے آئے تو ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہم اپنے اندر وہ گلٹ فیلنگ رکھتے ہیں, اس سے ہمارے ایموشنز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈ رہتے ہیں, ڈپریشن کی طرف لیڈ کر جاتے ہیں. ہمیں ہر وقت رونا آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم سو نہیں پاتے, ہم ٹھیک سے کھا نہیں پاتے, ہم لوگوں سے مل نہیں پاتے. جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے, ہمارے ان کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ہو جاتے ہیں, ہم موو آن نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, جب ہم پرسسٹنٹلی ہم ریسینٹمنٹ میں رہتے ہیں, ہم فارگیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو ہم موو آن بھی نہیں کر پاتے. موو آن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں پاسٹ میں ہو چکی ہیں ان کو وائنڈ اپ کر کے وہیں پہ چھوڑ کے آپ نیکسٹ فیز میں انٹر ہو جائیں, نیو لائف اسٹارٹ کریں, نئے لوگوں سے ملیں, نیا سرکل بنائیں, نئے فرینڈس بنائیں.
ٹھیک ہے، موو آن یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ پہلے سے ہی پہلے والے ہی ریلیشن شپس کو، پہلے والے ایموشنس کو ہی آپ ساتھ میں جو ہے وہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں گے تو وہ اتنا زیادہ اس کا وزن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بیگیج کی طرح وہ بن جائے گا. جیسے آپ کسی آؤٹ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، اپنا سوٹ کیس لے کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے ایموشنز بھی ایک طرح سے سوٹ کیس کی طرح ہوتے ہیں. ہم جتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے وہ ہمارا سوٹ کیس بھرتا جائے گا، ہیوی ہوتا جائے گا، اور ہمارے لیے وہ کیری کرنا مشکل ہو جائے گا. جب کیری کرنا مشکل ہوگا تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے، اور وہ سوٹ کیس بھی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح سے پھر یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. اس سے ہمارے انزائٹی ٹریگر ہوتی ہے، ہمارا اسٹریس ٹریگر ہوتا ہے، ہمارا ڈپریشن ٹریگر ہوتا ہے، ہمیں بائی پولر ہمارا ٹریگر ہو جاتا ہے جس میں مینیا اور ڈپریشن آ جاتا ہے. اتنا زیادہ یہ سویرٹی کی طرف پھر چلا جاتا ہے کیونکہ سٹارٹ میں تو یہ کام ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم اس کو ٹریٹ کر لیں، اس کو ہم ایڈریس کر لیں، جو بھی مطلب دو پارٹیز کے بیچ میں کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کر لیں، صلح کرا لیں دونوں پارٹیز میں، تو وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جتنا ٹائم بڑھتا جاتا ہے اتنا ٹائم آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی جاتی ہے، اتنا زیادہ پھر آپ کا چانسز ہوتا ہے کہ آپ سویرٹی کی طرف چلے جائیں. آپ کا وہ جو النس ہے، مینٹل النس ہے، وہ کرونک میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ بات ہو، کوئی بھی کتنا بھی آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، تو آپ اس کو دل سے معاف کر دیا کریں. اپنے دل سے وہ پھانس جو ہے وہ نکال دیا کریں، اس کو معاف کر دیں تاکہ آپ کے لیے خود اپنی زندگی جینا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے دل میں وہ بات رکھیں گے 5 سال 10 سال 15 سال پوری زندگی وہ اپنے دل میں بات رکھیں گے تو اس سے اس دوسرے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ نے بات رکھی ہوئی ہے اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا. اس نے اپنی لائف کو بے دھڑک ہو کے انجوائے کرنا ہے. اس نے بھول بھی جانا ہے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ اس نے دھوکہ دیا ہے، کسی کو بھری دنیا میں ڈسگریس کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس انسان نے بھول جانا ہے. لیکن آپ اگر اپنے دل میں وہ باتیں، وہ جذبات، وہ ساری سچویشن کو زندہ رکھیں گے تو آپ کے لیے خود آگے چلنا مشکل ہوگا. آپ کی اپنی ذہنی صحت بھی خراب ہوگی، آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی روحانی صحت بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے میں ہر اپنے ویڈیو میں، اپنے ڈسکشن میں بتاتی ہوں کہ جو ہماری مینٹل، فزیکل اور اسپرچول ہیلتھ ہے، یہ مائنڈ باڈی ریلیٹڈ ہے. مائنڈ باڈی سول آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی ہماری ڈومین، ایک بھی ایریا ڈسٹرب ہوگا تو ہماری اوور آل فنکشننگ جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ریسینٹمنٹ ان ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، ریلیشن شپس میں ریسینٹمنٹ کس طرح سے رول پلے کرتی ہے یا کس طرح سے ریلیشن شپس کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے سائنس آف ریسینٹمنٹ میں بتایا کہ ہم ٹینس ریلیشن شپس ہمارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ریسینٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کپل اسپاؤزز کے ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. کیونکہ جو نیولی میرڈ ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں پہلے تو کچھ ٹائم لگتا ہے. ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو جاننے میں، سمجھنے میں ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہاں پہ بھی پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ انسان کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ لاسز ہونے لگ جاتے ہیں لائف میں. بزنس اگر کوئی کر رہا ہے یا جاب ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹنر جو ہے وہ اوور آل ساری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ایک جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ دونوں شادی سے پہلے جو ہے وہ جاب کر رہے تھے، اور شادی کے بعد جو ہے وہ اگر ہسبینڈ کی جاب ٹرمینیٹ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ایشو ہو گیا ہے اور وائف کو جو ہے وہ اپنی جاب وہ کنٹینیو کر رہی ہے، اور اس کے اوپر
آفس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، پھر گھر آ کے گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو وہ جب اکیلے اس میں کام کرتی رہے گی، اس کا ہسبینڈ اگر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا یا اس کو کچھ ہیلپنگ ہینڈ نہیں دے گا یا اس کو ایموشنلی سوشلی سپورٹ نہیں کرے گا، کسی بھی طرح سے اگر وہ سپورٹ نہیں کرتا، پورا دن ایسے ہی جو ہے وہ فری بیٹھا رہے گا، تو وہاں پہ بھی ریسینٹمنٹ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آل دو وہ وائف شاید اپنے ہسبینڈ کو نہ کچھ کہے کہ آپ گھر پہ فری ہوتے ہیں تو یہ کام کر دیں یا یہ کام کر دیں یا میرا ہاتھ بٹا دیں یا میرے ساتھ جو ہے وہ کچن صاف کروا دیں، کیونکہ وائف جو ہے وہ اکثر بھرم رکھ کے یا مان رکھ کے اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہتی، اس امید سے کہ شاید میرا ہسبینڈ خود مجھے ہیلپ کر دے. تو جب وہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ ہسبینڈ پورا دن اگر وہ فرینڈس کے ساتھ فون پہ باتیں کر رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، اسپورٹس دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وائف آفس میں بھی جا رہی ہے، گھر میں بھی آ کے کوکنگ کر رہی ہے، چیزیں سمیٹ رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، اکیلے لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر ریسینٹمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر ریسینٹمنٹ اتنا بڑھنے لگ جاتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر وائف کو برن آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جب برن آؤٹ کرتی ہے تو وہاں پر پھر ریلیشن شپ جو ہے وہ ریڈ الرٹ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ویک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. دوسری اس کی سائن کیا ہو سکتا ہے یا کاز کیا ہو سکتی ہے ریسینٹمنٹ کی ریلیشن شپ میں؟ ان بیلنسڈ پاور اور ڈائنامکس. ان بیلنس پاور کیا ہوتی ہے کہ موسٹلی آپ نے اپنے جو ہے وہ فیملیز میں دیکھا ہوگا یا اپنے آس پاس دیکھا ہوگا، جو اسپیشلی لینڈ لارڈز ہوتے ہیں یا جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ میل ڈومیننسی جہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ فیمیلز کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کرتے ڈیسیجن میکنگز میں، یا ان سے کوئی ایڈوائس نہیں لیتے، کوئی سجیشن نہیں لیتے، ان کو ٹوٹلی اگنور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کو جیسے وہ کوئی حقیر چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وائف ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی بھی مطلب عورت کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو، اس کو جب ٹوٹلی اگنور کیا جاتا ہے، نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ریسینٹمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عورت اپنے آپ کو خود کو وہ حقیر سمجھنے لگ جاتی ہے، خود کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے میرے ہسبینڈ کے سامنے، میری فیملی کے سامنے، میرے بچوں کے سامنے، مجھے ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، میرے سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. صرف ڈیسیجن میکنگ میں نہیں، اس عورت سے پھر اس نگلیکشن کی وجہ سے اس کو کوئی حال حوال بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا دن آج کیسا گزرا ہے، تم کیا محسوس کر رہی ہو، تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے، مجھے اپنی کوئی خواہش بتاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو ٹائم دے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے، یا بچوں کے سامنے اسپیشلی اس کو رسپیکٹ دے. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں وائف کو، تو وہاں پہ ریسینٹمنٹ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی بعض اوقات یہ اپوزٹ سچویشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ فیمیلز اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہیں، ان کی اتنی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے بہت زیادہ ریسٹرکٹ اور باؤنڈ کر کے رکھتی ہیں، اپنے لفظوں سے، اپنے باڈی جیسچر سے، اپنے فیس ایکسپریشن سے دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ شاید اپنی آپ کو جیسے کہتے ہیں نا، اپنی عزت بچانے کے لیے، جیسے عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہتی ہیں، تو اسی طرح سے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں اپنی وائف کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے یا بچوں کے سامنے ڈس رسپیکٹ وہ فیل نہ کریں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہاں پر بھی ریسینٹمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیشن شپس میں ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اگر میل ڈومیننٹ ہے تو وہی غلط ہے. بعض اوقات فیمیلز بھی ڈومیننٹ ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی شو کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بھی بہت سارے کازز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ہم الگ سے کوئی اور ڈسکشن رکھیں گے، کوئی اور ویڈیو بنائیں گے میل اور فیمیل کی پرسنالٹیز کے اوپر. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تھی اس کی سیکنڈ کاز تھی ریلیشن شپس میں ریسینٹمنٹ کیوں ہوتی. ٹھیک، تھرڈ وجہ ہوتی ہے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلتھ ایشوز، میڈیکل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. دونوں اسپاؤزز میں سے کوئی ایک کی جو ہے وہ میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ ورسٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہوا ہے
خدا نخواستہ کسی کا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, وہ بیڈ ریڈن ہو گیا ہے, یا فیملی کے اندر پیرنٹس میں سے جو اولڈ ایج میں جا رہے ہوتے ہیں ان کا شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے پیرالسس اٹیک ہو جاتا ہے, وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی بھی مینٹل کاز ہو سکتی ہے, فزیکل کاز ہو سکتی ہے. مینٹل کاز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بریک ڈاؤن, کوئی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, کوئی شاک لگنے کی وجہ سے کسی کے گھر اگر ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی بہت ہی قریبی, جیسے بچوں کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو پیرنٹس میں سے فادر یا مدر میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے, میڈیکل یا فزیکل کنڈیشن جب ہوتی ہے, تو جو پارٹنرز ہوتے ہیں اوبویسلی وائف کی سچویشن ایسی ہوگی تو ہسبینڈ اس کا کیئر گیور ہوگا, اگر ہسبینڈ کی سچویشن ہوگی تو وائف کیئر گیور ہوگی, یا بچے بھی جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب پرسسٹنٹلی وہ چیز چلتی جا رہی ہوتی ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے, 6 مہینے, 1 سال ہو گیا, جب وہ جتنا وہ ٹائم پرولونگ ہوتا جائے گا اتنی ہی وہ زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ٹینشن بڑھنا شروع ہو جائے گی, ان کے اندر ریسینٹمنٹ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اب ریسینٹمنٹ کیسے آئے گی؟ وہ یہ کہیں گے کہ ابو گھر پہ بیمار ہے, میں اپنا یہ کام نہیں کر سکتا, میں وہاں نہیں جا سکتا, میں اپنی یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو سکتی ہے, امی بیمار ہیں تو مجھے اپنے گھر کے بھی کام دیکھنے ہیں, امی کو بھی سنبھالنا ہے, باہر کا بھی دیکھنا ہے. تو جب ان کے اوپر رسپانسبلٹیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو تب وہاں پر ریسینٹمنٹ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر ان کے اندر ایک خود بخود ہی وہ ناراضگی آنے لگ جاتی ہے, اور وہ خود بخود ہی شکوے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹینشن ہے, یہ حالات نہ جانے کب تک ایسے رہیں گے یا کب ختم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی ہم ریسینٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھار کسی کے الفاظ بہت زیادہ ہرٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہمیں اگر کسی کو کچھ کمپلیمنٹ بھی کنوے کرنا ہے, کوئی ریمارکس بھی کنوے کرنے ہیں, تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہن بھائی آپس میں مذاق کرتے ہیں, ان کی کوئی ایک ورڈ جو ہے, کوئی بھی بات جو ہے وہ پنچ کر جاتی ہے آپ کو, آپ ناراض ہو جاتے ہیں. فرینڈس میں کوئی ہوتا ہے, وہ بات پنچ کر جاتی ہے, آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کزنس گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی کسی کا باڈی جسچر ایسا ہو جائے, فیس ایکسپریشن ایسے ہو جائیں تو وہ آپ کو پنچ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے جتنے بھی باڈی جسچرز ہوتے ہیں, ہمارے جو ورڈز ہوتے ہیں, فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں, ہمارے جو آٹومیٹک جو ایموشنز ہوتے ہیں, رسپانسز ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں ہرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی وہ جو انسان یہ سب چیزیں ڈیلیور کر رہا ہے, ایکسپریس کر رہا ہے, وہ شاید اپنے جو ہے وہ فری ول موڈ میں ہو, اس کا کوئی ایسے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ارادہ نہ ہو, انٹینشن نہ ہو آپ کو ہرٹ کرنے کی. لیکن آپ اگر کسی اور اس وقت فیز میں ہیں, کسی اور ٹرانس میں ہیں, تو آپ کو وہ ورڈ, وہ اس کا جسچر, وہ اس کے ایموشن ہرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھی آج کی ہماری اینگر اور ریسنٹمنٹ کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکشن. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی, اور آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا کہ کیسے آپ نے اپنے باڈی جسچرز کو بیلنس رکھنا ہے, اپنے فیس ایکسپریشنز کو بیلنس رکھنا ہے, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو کتنا آپ نے بیلنس اور اسٹرانگ رکھنا ہے. سچویشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ مائنڈ فل ہونا چاہیے, اپنے آپ کو جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا سکس سینس آپ کو الرٹ رکھنی چاہیے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں آپ کو سچویشن کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سچویشن ٹینس ہے یا اسموتھ ہے, یہاں پہ مجھے کس طرح سے جو ہے وہ بولنا ہے, کس طرح سے کوئی بات کنوے کرنی ہے, کوئی نیوز بریک کرنی ہے, کس طرح سے ہمیں لوگوں سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے جوتے میں کھڑا کر کے, اس دوسرے انسان کی جگہ پہ کھڑا کر کے جب آپ ساری سچویشن کو اینالائز کریں گے, ایویلیویٹ کریں گے, تو آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. اگر آپ یہ ایمپتھی نہیں فیل کریں گے, ایمپتھی کو پریکٹس نہیں کریں گے اپنی لائف میں, تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمس بڑھ سکتے ہیں. نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو آپ کے سرکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہیں وہ ایشوز کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر لیں، شیئر بھی کر لیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے. اور آپ اگر اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. ہمیں آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا لگے گا، ہمیں آپ کی سجیشنز بھی اچھی لگیں گی. اگر کوئی لیکنگز ہیں، کوئی ویکنیسز ہیں، وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے. جاتے جاتے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے پاس ٹائملی پہنچتی رہے. تھینک یو.